बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं जब रामपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरा तो रात के 9 बज चुके थे। दिसंबर की रात थी और मौसम भी खराब था। उस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने अपने गर्म कपड़ों के ऊपर एक चमड़े का कोट और ऊपर लंबी बरसाती डालकर अपने कानों और गर्दन के गिर्द एक मफरल लपेट रखा था, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी का एहसास हो रहा था। मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लक्ष्मी मेरे ख्वाबों में मुतवातर आ रही थी और यही वजह थी कि मैं गांव आया था। लक्ष्मी मेरी मंगेतर का नाम है और वो गांव में अपने पिता के साथ रहती थी। लक्ष्मी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए लक्ष्मी के पिता ने मेरी दादी से कहकर हम दोनों की मंगनी कर दी। लक्ष्मी हर ख्वाब में मुझसे यही कहती थी कि प्रकाश, तुम जल्दी आ जाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इससे पहले लक्ष्मी कभी इस तरह मेरे ख्वाबों में नहीं आई। मैं स्टेशन से बाहर आया और कोई सवारी ना होने की वजह से अपने गांव की तरफ पैदल ही चल पड़ा। मेरा गांव रामपुर स्टेशन से मगरिब की तरफ 3 किलोमीटर के फासले पर था। मैंने अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर का फासला ही तय किया था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कोई जगह न थी, इसीलिए मैं खामोशी से चलता रहा। इस दरमियान सर के ऊपर बरसाती टोपी डाल ली। इसके बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। सर्दी से मेरे दांत बच रहे थे। बारिश में भीगता हुआ जब मैं अपने गांव की सरहद के करीब पहुंचा, वहां पर रास्ते के बराबर थोड़े थोड़े फासले पर दरख्त थे, तो मैंने देखा कि एक दरख्त की ओट से कोई सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आवाज़ दे रहा है और मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। ज़रा वाज़े देखने पे पता चला कि एक नौजवान लड़की है, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात का इस खराब मौसम में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मैं ठिठक कर रह गया। ये तो लक्ष्मी थी। मैंने हैरत ज़दा लहजे में पूछा, लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतज़ार, और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार। लक्ष्मी, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो? तुम आ गए प्रकाश, तुम आ गए, अब तुम मेरी मदद करोगे। लक्ष्मी ने एक ही सांस में तमाम अल्फाज मुझसे कहे। अचानक मुझे लक्ष्मी के ख्वाब में आने वाला वाक़या याद आया। क्या वाकई लक्ष्मी तकलीफ में है? क्या बात है? मैंने कहा, प्रकाश, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। किस किस्म की मदद? मैंने कहा, वो तुम्हें मैं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। प्रकाश, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। मैंने लक्ष्मी के कांधों को पकड़ा। दफातर मुझे एहसास हुआ कि मैंने लक्ष्मी के कांधों को नहीं, बल्कि बर्फ की 2 सिलों को पकड़ लिया है। लेकिन मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और लक्ष्मी से कहा, देखो, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपनी जान लुटा दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही कि असल मामला क्या है। मेरी बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई और कहने लगी, प्रकाश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। उसने बताया, तुम्हारे शहर जाने के बाद मैं अपने पिता के साथ बहुत खुश रह रही थी। जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन एक दिन जब मैं गांव की लड़कियों के साथ कुएं से पानी भरने जा रही थी, गांव के ठाकुर वीरेंद्र सिंह का बेटा अपने गुंडे साथियों के साथ आया और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। कुछ देर के बाद जब अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरे हुस्न की तारीफें करते हुए आया और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने तंग आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। ठाकुर का बेटा बहुत गुस्से में आया और ये कहते हुए वहां से चला गया कि तुझे इस थप्पड़ का बदला चुकाना पड़ेगा, तुझे ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। इस बात के 2 रोज के बाद जब मैं और पिता रात में सो रहे थे, ठाकुर का बेटा अपने उन्हीं बदमाश साथियों के साथ आया और मुझे उठाकर ले जाने लगा। मैंने और मेरे पिता ने बहुत मज़ाहमत की, शोर मचाया, लेकिन हम गरीबों की सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ठाकुर के बेटे ने पिता को धमकाया और मुझे अपने साथियों के साथ उठाकर अपने डेरे पर ले गया।
اس کی بہت منتیں کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، قسمیں دی، لیکن اس پر شیطان سوار تھا۔ اس نے میری عزت لوٹ لی۔ اس کے بعد رات بھر اس کے ساتھی میری عزت سے کھیلتے رہے۔ سب اس کے ساتھی نے مجھے باہر پھینک دیا۔ میں اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، شرم سے لوگوں سے منہ چھپاتے ہوئے اپنے گھر آئی تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ صحن میں پتا جی کی لاش پڑی ہوئی تھی صحن میں میرے پتا جی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے پتا کی لاش سے لپٹ لپٹ کر روئی۔ میری عزت لوٹ چکی تھی اور انہوں نے میرے پتا کو بھی مار دیا۔ گاؤں کے ڈمرو نے مجھے بتایا کہ رات جب ٹھاکر وریندر سنگھ کا بیٹا تمہیں اٹھا کر لے گیا، تمہارے پتا ٹھاکر وریندر سنگھ کے ڈیرے پر گئے اور ان کو چھوٹے ٹھاکر کے کرتوتوں کو بتایا تو ٹھاکر وریندر نے اپنے بیٹے پر الزام لگانے کے جرم میں اسے وہیں پر قتل کر دیا اور صبح ہم اس کی لاش اٹھا کر یہاں لے آئے۔ میں برباد ہو گئی۔ میری دنیا، میری عزت لٹ چکی تھی۔ میں نے بھی اپنے پتا کی آرتی کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر دیوی ماں سے التجا کی، دیوی ماں مجھے شکتی دو، میری مدد کرو، مجھ پر دیا کرو، مجھے شکتی دو کہ میں اپنے ظالم دشمنوں سے بدلہ لے سکوں۔ پھر یہ قسم کھائی کہ میں اپنی عزت اور اپنے پتا کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، ان کو شمشان گھاٹ پہنچا کر رہوں گی۔ میں نے چھری اٹھائی اور آتم ہتیا کر لی۔ میں ایک بھٹکتی ہوئی بے چین آتما بن گئی۔ ٹھاکر کے بیٹے اور خود ٹھاکر سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی۔ میں نے ٹھاکر کے بیٹے اور ٹھاکر کا کچھ دن انتظار کیا کیونکہ وہ گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ خیر جیسے ہی وہ آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دوسری رات ٹھاکر کا بیٹا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر شراب و شباب کی مستیوں میں مصروف تھا۔ غریب، مجبور اور لاچار جولاہا رامو، اس کی بیٹی کو وہ اٹھا کر لے آئے تھے۔ اس کا نام رجنی تھا۔ رجنی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ان کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ وہ اس کے پاؤں پڑ رہی تھی لیکن ان ظالموں پر اس کی آہذاری کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی اور وہ شراب پینے میں مست تھے۔ شراب پی کر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہیں گے۔ میں وہاں پہنچ گئی اور پھر شراب کی 4 بوتلوں کو اوپر اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے 4 بوتلیں اچانک ہوا میں کیسے معلق ہو گئیں، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اتنے میں بوتلوں کو میں نے نیچے فرش پر دے مارا۔ شراب اور بوتلوں کی کرچیاں اس جگہ پھیل گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ حواس باختہ تھے۔ پھر میں نے رجنی کے شریر میں داخل ہو کر ایک بدماش کو فوراً اوپر اٹھا کر نیچے دے مارا۔ جب وہ نیچے گرا تو اس کا شریر کانچ کے ٹکڑوں سے ٹکرایا اور خون کے فوارے ابل پڑے۔ بہرحال یہ کے بعد دیگرے میں نے ان 5 کو پل بھر میں کچومر نکال دیا۔ پھر دروازہ کھول کر رجنی کے گھر تک گئی۔ پھر میں نے رجنی کا شریر چھوڑ دیا۔ سب پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ایک ساتھ 5 آرتیاں جل رہی تھیں۔ ٹھاکر کا برا حال تھا۔ اپنے بیٹے کی اچانک عبرتناک موت سے اس نے اپنے بیٹے کی غلطی اور میری عزت لٹنے اور میری خودکشی اور پتا کی موت سے لے کر ساری رودات پنڈت عامل کو سنا دی اور پنڈت کو ایک بھاری رقم دے کر اس پنڈت ٹھاکر کو میرے پیچھے لگا دیا۔ پنڈت بہت لالچی اور گھاک قسم کا آدمی تھا۔ اس کی روحانی طاقت بھی زیادہ ہے۔ اس نے میری آتما کو قید کر لیا ہے اور اب میری آتما اس کی قید میں ہے۔ میں اس وقت تک پنڈت سے بچ بچا کر تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تم میری مدد کر سکو۔ مجھے اس کی قید سے رہائی دلواؤ تاکہ میں اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کروں۔ میری بے چین آتما کو تمہاری مدد سے شانتی ملے گی، یعنی میں ظالم ٹھاکر سے اس کے ظلم کا بدلہ لے کر شانت ہو جاؤں گی۔ تم آتما ہو؟ میں نے بمشکل کہا۔ ہاں پرکاش، میں ایک آتما ہوں۔ مجھے لکشمی کے کاندھوں کا سرد ہونا، تم صبح کے وقت ہی اسے مار سکتے ہو، اور ہاں تم اسے عام آدمی کی طرح نہیں مارو گے۔ وہ بہت طاقتور ہے۔ اس کی آدھی جان اس کے اپنے پاس ہے اور آدھی اس کے گلے میں پہنی ہوئی 7 رنگوں والی مالا میں ہے۔ تم پہلے کسی طریقے سے اس کی مالا اتارو گے اور پھر خنجر سے اس کے سینے پر وار کرنا۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے 2 بیر چیلوں کی صورت میں مقرر کر رکھے ہیں۔ جب تم صبح کے ٹائم اسے مارو گے تو اس کا ایک چیلا اس کے لیے ناشتہ لانے جا چکا ہوگا۔ اس کو بعد میں قابو کر لوں گی۔ تم جب پنڈت کی مالا اتارو گے تو وہ دوسرا چیلا نظر آئے گا۔ تم اس پر وہ مالا پھینک دینا، وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ تم فکر نہ کرو لکشمی، میں پنڈت کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لوں گا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، لکشمی نے کہا۔ پنڈت کے جاپ کا وقت ہو گیا ہے، اور ہاں اپنا خیال رکھنا۔ اور لکشمی مجھے پیار اور امید بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد غائب ہو گئی۔ لکشمی کے جانے کے بعد میں گھر پہنچا۔
اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد میں نے صبح 9 بجے تک آرام کیا اور اپنے ذہن میں ایک پروگرام بنایا۔ چند دن تک میں پنڈت کے پاس جا کر کچھ رقم دے کر اپنا اعتماد بحال کروں گا تاکہ اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دوں۔ اس طرح پنڈت نیند کی وادی میں پہنچ جائے گا اور میرے لیے مالا اتارنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں شرما جی کے پاس پہنچ گیا۔ شرما جی بہت پرانے اور بوڑھے لوہار تھے۔ ان کے پاس بہت اچھی قسم کے چاقو اور خنجر ملتے تھے۔ میں نے ایک بہت اعلیٰ قسم کا خنجر خریدا اور اٹھا کر زمینوں کی طرف چل دیا۔ میں دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ ٹھاکر وریندر سنگھ کی زمینوں کے دائیں طرف کم آبادی میں ایک مکان موجود تھا۔ یہ مکان 2 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ مکان کی پچھلی طرف کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن کھڑکی بہت چھوٹی تھی۔ میں اندر تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن میں نے ایک شخص کو ضرور دیکھا تھا جو بستر پر آرام سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی سوچ میں غرق تھا۔ جس وقت میں پہنچا تھا تو کافی دن چڑھ رہا تھا، یعنی وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ چکا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف جھک کر ہلکا سا کھٹکھٹایا تو فوراً سے پیش اس نے اپنی گردن موڑ کر کبوتر کے خون جیسی اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا تو مجھ میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، لیکن فوراً سنبھل کر میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا التجائی نظروں سے، اور پھر اشارہ کیا کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً دروازے کی طرف آیا۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کے سامنے آتے ہی میں نے کچھ زیادہ ہی جھک کر اس کے پاؤں چھو لیے، اور میں جھکا ہی رہا تو اس نے اپنے ہاتھ سے میری پیٹھ تھپتھپائی، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اب اٹھ جاؤ۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا تو اس نے سوال کیا، بالک یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر میں نے جواب دیا، مہاراج من چاہا اور آپ کا درشن کرنے چلا آیا۔ آپ کے آشیرواد سے میرے من کو شانتی ملی۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر صحن میں آ گیا اور ایک لکڑی کے بنے تخت پر بٹھا دیا۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ کرارے کرارے نوٹ نکال کر اس کے آگے کر دیے۔ نوٹوں کو دیکھ کر وہ بالکل نرم پڑ گیا اور میری خواہش کے مطابق باتیں کرنے لگا۔ بہرحال کئی دن تک میں اپنی چکنی چپڑی باتوں اور انداز سے ثابت کرنے لگا کہ میں اس کے دل و جان سے عزت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز اس کی پسند کے مطابق لے کر جاتا۔ وہ مزے سے کھا جاتا۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں نے رات میں اس کے کھانے میں نیند کی گولیوں کا سفوف ملا دیا اور اپنے سامنے پنڈت کو کھلا پلا کر آرام اور سکون سے اپنے گھر آ گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ میں جب بھی پنڈت کے پاس جاتا بہت ہی چھپ چھپا کر جاتا، اور ان تمام دنوں میں گاؤں کے کسی فرد کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں۔ مطلوبہ صبح میں جلدی سے اٹھ گیا اور ضروریات سے فارغ ہو کر خریدا ہوا خنجر لے کر 9 بجے اس مکان پر پہنچ گیا۔ میں مکان کی دوسری طرف گیا اور دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے خنجر اپنے ایک ہاتھ میں لیا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے پنڈت کے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر مجھے عجیب قسم کا ماحول ملا۔ اندر لوبان اور اگربتیاں جلنے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کالے اور سفید کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی دیوار پر عجیب اور خوفناک قسم کے جانوروں کی تصویریں عیاں تھیں۔ کمرے میں 2 تخت پڑے تھے، جن میں سے ایک پر پنڈت سو رہا تھا۔ میں آہستہ سے پنڈت کے سر کی طرف گیا، جہاں مجھے پنڈت کی گردن میں 7 رنگوں والی مالا نظر آئی۔ میں نے فوراً آہستہ سے پکڑا اس مالا کو اور پنڈت کے سر کے نیچے سے بالکل کسمسائے ہوئے انداز میں نکالا۔ مجھے پتہ لگا کہ رات میں پنڈت کے کھانے میں نے نیند کی گولیاں ملا دی تھی، لہٰذا اس وقت پنڈت کا اٹھنا آسان نہیں تھا۔ اچانک مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا، یہ پنڈت کا چیلا تھا جو میری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر پہلے تو میں ڈر گیا، لیکن پھر جلدی سے سنبھل گیا۔ وہ میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا میں نے پنڈت کی گردن سے مالا اتار لی تھی۔ میں نے نہایت پھرتی اور تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مالا اس پر پھینکی اور ادھر پنڈت کے عین دل کے مقام پر پوری قوت لگا کر خنجر کھونپ دیا۔ پنڈت کے سینے سے خون نکل کر ابل پڑا اور ادھر اس کے چیلے کو آگ لگ گئی۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ پنڈت کچھ دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ پنڈت کے مرتے ہی مجھے بے شمار چیخوں کی آوازیں سنائی دی، لیکن میں وہاں سے نکل چکا تھا اور اپنے گھر میں موجود تھا۔ دوسری صبح ایک سنسنی خیز خبر پورے گاؤں میں شور مچا رہی تھی۔ خبر یہ تھی کہ رات کسی نے بڑی بے رحمی سے ٹھاکر وریندر سنگھ کا قتل کر دیا۔ مقتول کا دل اور کلیجہ غائب ہے۔ گاؤں کے تمام لوگ قتل کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، لیکن اصل حقیقت میں جانتا تھا۔
اس کے چند روز کے بعد ہی میں شہر آ گیا، جہاں لکشمی ایک دفعہ پھر میرے خواب میں آئی۔ البتہ اس دفعہ وہ کافی خوش تھی، اس کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور مجھے کہیں اور شادی کرنے کو کہا، اور میں نے بھی اس کا کہا مان لیا اور کچھ دنوں بعد شادی کر لی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔